पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। I love the educators. I love the educators. I love the educators. इल्म की राह पर हमको यूं चलना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना लिखना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। I love the educators. I love the educators. I love the educators. I love the educators. दी एजुकेटर स्कूल क्लास के कैंपस दाखिला जारी है। प्ले ग्रुप था नर्सरी के लिए एयर कंडीशनर क्लासरूम्स, बॉयज एंड गर्ल्स अलग क्लासेस, खूबसूरत बिल्डिंग, बॉयज एंड गर्ल्स अलग कैंपस, बरलबे राजपा, काजी कोट, मेन अलीपुर चट्टा रोड, क्लास के 031281298683 0300020663। The Punjab College of Sciences for Women, Kyali Campus and Gajjar Campus, Gujranwala. Enroll yourself now for free pre-first year online classes commencing from 20th of April 2020. So what are you waiting for? Grab this opportunity by visiting our website www.tpgsc.edu.pk. For Kyali Campus, please contact 0321429544, 033165626662. For Gajjar Campus, please contact 0307141752. न्यू जना इंटरनेशनल स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सर खुद पढ़े लिखे हैं और टीचर हैं, और इनकी ज़ाती दिलचस्पी से ये स्कूल जो है वो आज कामयाब है, और इनकी कामयाबी को देख के हम लोगों ने यहाँ पे बच्चे दाखिल करवाए हैं और 1 साल हो गया बच्चों को, लेकिन हम लोग मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड हैं। न्यू जना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल क्लास के दाखिला जारी है। 100% रिजल्ट देने वाला इलाका भर का वाहिद इदारा, खूबसूरत बिल्डिंग, बेहतरीन सिक्योरिटी का इंतज़ाम, बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग कैंपस, खुश अखलाक इंतज़ामिया, हाई क्वालिफाइड स्टाफ, गुजरांवाला बोर्ड से अलहाक शुदा कुशादा और हवादार क्लासरूम्स, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, जदीद तरीन साइंस लैब, खूबसूरत लाइब्रेरी, इलाका का सबसे बेहतरीन इंग्लिश मीडियम इदारा जिप्स, पोजीशन होल्डर बच्चों के लिए खसूसी इनामात। न्यू जना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गरबी मंडी क्लास के 0300746246205567052216। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नईम खान। आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अदरीस नाज साहब, जो कि पाकिस्तान के मशहूर मरूफ़ अदीब हैं, कॉलमिस्ट हैं, शायर हैं, और जिन्होंने सहाफ़त, सियासत, सियाहत और माशरती पहलुओं पर अपनी शायरी और अपनी किताबों में तमाम मसाइल का अहाता किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम जनाब इनसे पहली जो बात करेंगे वो इस हवाले से होगी कि नाज साहब, जनाब अदरीस नाज साहब सर, आप बताएं कि अदबी सफ़र का आगाज़ आपने कब और कैसे किया है? बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने मुझे यहाँ इज़्ज़त बख्शी। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ ये करूँ कि किसी भी शायर अदीब को या तख्लीक़कार को ये पता ही नहीं होता कि उसने अपने अदबी कैरियर का कैसे। तो उन्होंने कहा जी, इन्होंने जो पहला ऊ था और उसके बाद नर्स ने कहा था दफ़ा दूर फिटे मुँह, उनका पहला मिसरा ऊ था।
تو کسی بھی شاعر کو یہ پوچھنا کہ آپ کا ادبی سفر کہاں سے شروع ہے، میرے خیال میں یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے آپ کو. اب ویسے جو میری پہلی کتاب تھی گل نوشگفتہ، اس کی جو اولین غزلوں میں سے ایک غزل ہے، آ تعلق بحال کرتے ہیں، پھر سے جینا محال کرتے ہیں، لے گیا کون آپ کی نیندیں، ہم سے تارے سوال کرتے ہیں، اور عام سے رخ کو چاند کہتے ہیں، نا صاحب کمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ میری پہلی باضابطہ غزل ہے. اور جب میری کتاب چھپی چھٹی افسانوں کا مجموعہ، تو اس پہ اشفاق صاحب نے لکھا تھا. اشفاق صاحب مطلب بڑے بھائی آپا بانو کسی بڑی بہن، ان سے بڑی محبت تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو اشفاق صاحب نے تو یہ کہا تھا، یہ ان کا بڑا پن تھا، شاید وہ مجھے حوصلہ دینا چاہتے تھے. انہوں نے چھٹی افسانہ پڑھنے کے بعد کہا تھا کہ میں تمہارا صرف ایک افسانہ چھٹی پڑھنے کے بعد تمہارا فین ہو گیا ہوں. یہ اشفاق صاحب نے خط میں بھی لکھا. ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں خان صاحب، وہ چھٹی میرا پہلا افسانہ تھا، اور میں نے تب میٹرک نہیں کیا تھا جب میں نے پہلا افسانہ لکھا چھٹی. بہت خوب. اور پھر بعد میں چھٹی، اس میں 10 افسانے تھے چھٹی کتاب میں. تو وہ 10 افسانوں کا جب وہ افسانوی کتاب آئی تو مطلب مجھے ادبی حلقوں کی طرف سے بڑی حوصلہ افزائی ملی. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ادبی سفر جو ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ کیریئر کہاں سے شروع ہوتا ہے. باہر کہ میٹرک سے پہلے تھا جب میں نے چھٹی افسانہ لکھ لیا، میٹرک نہیں کیا تھا تب. اور اسی طرح گل نوشگفتہ یہ 1996 میں پہلی دفعہ چھپی، میرا شعری مجموعہ، یہ کتاب پہلی دفعہ چھپی. تو پہلی غزل میں نے آپ کو بتایا تھا، تب میں نے میٹرک نہیں کیا تھا جب لکھی آ تعلق بحال کرتے ہیں، اولین غزلوں میں سے ایک غزل. اور پھر گل نوشگفتہ ہی میں مطلب وہ تب میں نے گریجویشن نہیں کی تھی جب یہ کتاب مطلب چھپنے کے مراحل میں چلی گئی تھی. اب آپ اندازہ کیجئے، آپ خود دیکھیے گا کہ مطلب 17-18 سال کا جو بچہ ہوتا ہے، جو طالب علم ہوتا ہے، اس سے یہ پوچھنا کہ ادبی سفر کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا گاڈ گفٹڈ ہی ہے. یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ عطیہ خداوندی ہوتا ہے. وہی ایک دوست نے کہا تھا کہ لب پہ آتی ہے بات دل سے، دل میں جانے کہاں سے آتی ہے. یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ جو لبوں پہ بات آئی ہے یہ تو دل سے آئی ہے، لیکن دل میں کہاں سے آئی تھی یہ سمجھنا یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے ایک تو غالب کا وہ جو شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائس روش ہے. تو غالب نے تو واضح کہہ دیا کہ یہ تو میرے پہ وہی ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں میرے پاس. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قلم کے رگڑنے کی پیدا، یہ سریر خامہ ہے، ایسا نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاعر جو ہوتے ہیں یہ تلمیذ الرحمان ہوتے ہیں، یہ خدا کے شاگرد ہوتے ہیں، یہ اللہ ہی سے سیکھتے ہیں. تو خان صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز، صرف ایک جملہ آگے بڑھانا چاہوں گا، پھر جو بھی آپ سوال کریں. جب میں CSS کی تیاری کر رہا تھا 1997 میں، تب میرا لٹریچر تھا، اس میں نے 200 نمبرز کے لیے رکھا تھا. تب 200 نمبر جو اختیاری مضامین ہوتے تھے، تو 200 نمبر کے لیے میں نے لٹریچر رکھا تھا. خان صاحب عجیب اتفاق ہوا کہ میں نے اپنے کینوس کو وسیع کیا. میں نے کہا کہ میں نے جو پنجاب کے لکھنے والے انہیں بھی پڑھنا ہے. تو ایک ان میں شاعر تھے محمد بوٹا گجراتی. جب محمد بوٹا گجراتی کی شاعری پڑھنے کا موقع ملا تو میں حیران رہ گیا ان کی سوانح حیات پہلے پڑھ کے. پتہ چلا کہ محمد بوٹا گجراتی خود بالکل ان پڑھ تھے، جسے پنجابی میں چٹا ان پڑھ کہتے ہیں. وہ خود بالکل سفید ان پڑھ تھے. لیکن حیران کن، اچھا وہ جب کوئی شعر سوچ لیتے تھے تو وہ کسی پڑھے لکھے بندے کو ڈھونڈتے تو اسے کہتے تھے کہ یار یہ شعر ذرا مجھے یہاں لکھ دو. ایک انہیں یہ بھی یاد تھا کہ میں نے یہ مضمون جو ہے یہ ڈائری کے اس صفحہ پہ، چھوٹی سی پاکٹ ڈائری ہوتی تھی ان کے پاس، تو وہاں اسے کہتے تھے لکھ دیں. ان کی کتاب جب چھپی تو دنیا حیران ہے. آج ہم پنجابی میں ایم اے کرنا چاہیں، پنجابی میں ہم ایم فل کرنا چاہیں، پنجابی میں PhD کرنا چاہیں، تو محمد بوٹا گجراتی کو پڑھے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. تو حیران کن بات ہے، محمد بوٹا گجراتی کو کس نے سکھایا تھا یہ سارا کچھ؟ آپ اسے پڑھ کے CSS کر رہے ہیں، آپ اسے پڑھ کے PhD پنجابی میں کر رہے ہیں، آپ اسے پڑھنے کے بعد ایم فل کرتے ہیں. ایم اے میں ضروری ہے اسے پڑھنا محمد بوٹا گجراتی کو. تو کون ہے جو انہیں سکھاتا ہے؟ تو وہاں میری لائن بدلی تھی. میں نے سوچا تھا کہ میں نے CSS کر کے ان لوگوں میں نہیں جانا جو پاکستان میں 106 مطلب DC بن جاؤں گا، 106 DC ہوں گے پاکستان. تو میں نے سوچا تھا کہ میں نے پڑھنا لکھنا ضرور ہے، لیکن میں نے محمد بوٹا گجراتی بننا ہے جو پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں صرف ایک ہے. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، آپ نے جب یہ کتاب لکھی ناز برداریاں، یہ تو کالم کا مجموعہ ہے جو آپ نے میرا خیال 1500-1600 لکھے ہیں مختلف اخبارات میں، زیادہ پاکستان میں. اس میں میں نے 3 کالم آپ کے دیکھے ہیں ناز صاحب جو کہ سیاستدانوں کو فوکس کرتے ہیں. اس میں ایک آپ کا کہ سیاستدانوں کی بصیرت کا امتحان، یہ آپ نے 2016 میں لکھا ہے. پھر آپ نے لکھا ہے کہ سیاستدان اور ان کا مزاج. پھر آپ نے لکھا ہے کہ میاں نواز شریف کا مارچ.
یعنی کہ یہ تینوں کو میں نے پڑھ کے یہ سمجھا ہے کہ آپ نے سیاست دانوں کو ایک اچھا میسیج دیا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں. اس بارے میں آپ فرمائیے گا کہ یہ ناز برداری میں آپ نے تمام کالم چھاپے ہیں، تو اس کا کبھی کوئی سیاسی حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی کسی کے ساتھ؟ بات چیت تو مطلب سبھی لوگوں سے ہوتی ہے. صدر پاکستان جناب رفیق تارڑ صاحب، انہوں نے میرا کالم پڑھنے کے بعد ہی مجھے ایوان صدر بلایا تھا اور پھر اپنے گھر بھی دعوت دی. یہ کالم کی وجہ سے ہی ہوا، ویسے تو میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. جہاں تک آپ نے 3 کالموں کا صرف ذکر کیا ہے، میں نے مارچ 2000 میں کالم لکھنا شروع کیا تھا باقاعدہ. اس سے پہلے بھی اکا دکا لوکل اخبارات میں چھپا، لیکن روزنامہ پاکستان میں نے 2000 میں لکھنا شروع کیا. تب بڑے لوگ تھے ادھر، اب بھی بہت بڑے لوگ ہیں، تو وہاں سے آغاز کیا. اصل میں خان صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک والیوم آیا تھا. یہ جو کالم تھے 100 کالم جو تھے وہ ایک کتاب میں آگے کتابی شکل میں، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. ایکچولی تو وہ 17 کے قریب کتابیں بن جائیں گی اگر وہ سارے والیوم آ جائیں. تو 1700 سے زیادہ کالم لکھ چکا ہوں مختلف اخبارات میں اور میگزینز میں. تو یہ تو ایک لمبا سفر ہے. جن 3 کالموں کا آپ نے ذکر کیا، جیسے میں نے وہ کالم لکھا تھا ہمارے سیاستدانوں کی سیاسی بصیرت کا امتحان، تو خان صاحب اس کا ایک خاص پس منظر تھا، اور وہ آج بھی ہے. آج بھی وہی آتا کرتا ہے. سر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کی سیاسی بصیرت، اب دیکھیے یہ بات پتہ نہیں مجھے اس فورم پہ کہنی چاہیے کہ نہیں، لیکن میں کر دیتا ہوں بڑی دلیری کے ساتھ، کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ حکومتیں ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ بناتی اور کراتی ہے. اسی طرح سے دوسری طرف ہمارے سیاستدان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے ایک ادارہ ہے جسے ہم فوج کہتے ہیں، وہ ایک منظم ادارہ ہے، اور وہاں جو ان کا ایک طریقہ کار ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ کو چننے کا، کمیشن آفیسر کو چننے کا، وہ دنیا کا مشکل ترین ایک مرحلہ ہے جس کو ہم نے کراس کرنا ہوتا ہے. ان کی تربیت ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ کی، پھر لیفٹیننٹ، پھر کیپٹن، پھر میجر، اور پھر کرنل، اور اس کے بعد بریگیڈیئر بننا. یہ بڑے مشکل مرحلے ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے سیاستدانوں کی سیاسی بصیرت اس لیول پہ نہیں ہوتی. تو ان کا مقابلہ تو ایسے ادارے کے ساتھ ہے جن کے پاس دماغ بھی ہے، علم بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اور پاور بھی ہے. بالکل. اور اتفاق سے ہمارے سیاستدان جو ہیں، میں یہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سارے کے سارے، لیکن ان میں موسٹلی ایسے ہیں جن کے پاس یہ چاروں چیزیں سرے سے مفقود ہیں، موجود ہی نہیں ہے ان کے پاس. ان کا مقابلہ اس ادارے کے ساتھ ہے. تو ہمارے سیاستدانوں نے کبھی بھی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ پاکستان میں جو آپ کہتے ہیں کہ ابھی 40 سال، آپ اگر کہتے ہیں کہ پاکستان میں جناب 35 سے 40 سال جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں 72 کے 73 سال ہی ڈکٹیٹرشپ ہے. تو اگر آپ صرف یہی مان لیں کہ ہمارے ملک میں 35 سے 40 سال ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، تو حضور آپ دیکھیے اس کی وجہ فوج نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کے سیاستدانوں کی کم عقلی اور کم علمی ہے، اور ناکامیاں ہیں، اور ان کی ناکامیاں. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. نیو جناح انٹرنیشنل اسکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں اور ہم لوگ بالکل سیٹسفائیڈ ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو سر خود پڑھے لکھے ہیں اور ٹیچر ہیں، اور ان کی ذاتی دلچسپی سے یہ اسکول جو ہے وہ آج کامیاب ہے. اور ان کی کامیابی کو دیکھ کے ہم لوگوں نے یہاں پہ بچے داخل کروائے ہیں، اور 1 سال ہو گیا بچوں کو، لیکن ہم لوگ مکمل طور پہ سیٹسفائیڈ ہیں. نیو جناح انٹرنیشنل پبلک اسکول کلاس کے داخلہ جاری ہے. 100% رزلٹ دینے والا علاقہ بھر کا واحد ادارہ، خوبصورت بلڈنگ، بہترین سیکیورٹی کا انتظام، بوائز اینڈ گرلز علیحدہ علیحدہ کیمپس، خوش اخلاق انتظامیہ، ہائی کوالیفائڈ سٹاف، گجرانوالہ بورڈ سے الحاق شدہ کشادہ اور ہوادار کلاس رومز، جدید ترین کمپیوٹر لیب، جدید ترین سائنس لیب، خوبصورت لائبریری، علاقہ کا سب سے بہترین انگلش میڈیم ادارہ جپس، پوزیشن ہولڈر بچوں کے لیے خصوصی انعامات. نیو جناح انٹرنیشنل پبلک اسکول غربی منڈی کلاس کے 0300 74 62 462 055 670 5216.
آئینہ دکھاتا ہوں صاحب اقتدار سیاسی و سماجی معاشرتی ثقافتی زاویوں کی آواز پروگرام آئینہ نظر انداز طبقے کی آواز پروگرام آئینہ معاشرہ میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز دے گا پروگرام آئینہ دیکھنا نہ بھولیے پروگرام آئینہ ناظرین وقفے کے بعد خوش آمدید. تو ہماری بات چیت جاری ہے ادریس ناز صاحب سے. تو آپ نے جو کتاب لکھی ہے ناز صاحب تاریاں دی لو، یہ پنجابی شعری مجموعہ ہے. اس میں آپ نے کیا تھیم بنایا ہے اور کیا آپ کے اندر ایک بات تھی کہ جو اس میں آپ نے خصوصی طور پر بیان کی ہے تاریاں دی لوئے؟ خان صاحب یہ تاریاں دی لوئے یہ میری پنجابی پہلا اور اب تک آخری شعری مجموعہ ہے. اس کے بعد میں پنجابی میں نے لکھی ضرور لیکن ایک کتابی شکل میں وہ شاعری نہیں آ سکی. تو یہ میرا پہلا اور اب تک آخری شعری مجموعہ ہے تاریاں دی لوئے. یہ میری مادری زبان میں ہے، میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں. پنجابی میرے خیال میں اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور جو بھی میرے سننے والے ہیں وہ بھی چیلنج کر سکتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے، جسے آپ عربی بول جاتے ہیں. عربی زبان ہے. عربی زبان اتنی بڑی ہے کہ اس میں صرف شعر کے لیے اسماء الاسد ایک کتاب ہے، اس کے لیے 500 لفظ ہیں شعر کے لیے جو اس کی مختلف ہے. اسد ہے، سعد ہے، زرغام ہے، زیغم ہے، حیدر ہے. تو یہ شعر کے لیے 500 لفظ ہیں. تلوار کے لیے 1500 لفظ ہیں. اسی طرح اونٹنی کے لیے 4500 کے قریب نام ہیں. تو گھوڑے کے لیے کوئی 1000 کے قریب نام ہیں. تو یہ عربی زبان ہے. اس کے بعد دوسری بڑی زبان جو دنیا کی، میں یہ دعوے سے کہنے لگا ہوں، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، وہ پنجابی زبان، عربی کے زبان دوسری بڑی زبان ہے. ابھی آپ دیکھیے صرف میں ایک لفظ لیتا ہوں، وٹ. وہ ہوتا ہے نا کہ اج بڑا وٹ پی رہا ہے، یہ مطلب بڑی گرمی ہے. مینو تیرے تے بڑا وٹ ہے، اس کا مطلب غصہ ہے. اتوں وٹو وٹ ہو جا، پگڈنڈی یہ راستہ وٹ کا. اج کی وٹیا کی وٹ کمائی. تو وٹ سلوٹ کپڑوں پہ جو شکن آتی ہے، میں تیرا وان وٹنا تیرا کو بندوبست کرتا ہوں. مطلب یہ آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے پنجابی، جس میں بہت تنوع ہے. تو یہ دوسری بڑی زبان تھی. میں سمجھتا تھا کہ میں اپنی مادری زبان میں لکھوں کسی بھی. اور دنیا کی جو بڑی کتابیں ہیں، 100 بڑی کتابیں، ان میں ایک کتاب ہے میرا داغستان. جب رسول حمزہ توف نے میرا داغستان لکھی تو اس کو رشیا کا تھا وہ. جب اس کے ایڈیٹر نے کہا کہ آپ مضمون لکھو تو اس نے اپنی زبان کو پریفر کیا کہ میں داغستانی میں اپنی بات لکھوں گا. اس نے خود لکھا، اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ جو میں لکھوں گا یہ کوئی اتنی بڑی تھیم نہیں ہے، اتنی بڑی تھاٹ نہیں ہے کہ پوری دنیا اس کو یا پورا ملک اس کو اس سے استفادہ کرے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے علاقائی لوگوں کے لیے لکھتا ہوں کیونکہ یہ علاقائی باتیں ہوں گی، یہ علاقائی وزڈم جسے اب لوکل وزڈم کہتے ہیں اس کی باتیں ہیں. تو رسول حمزہ توف نے اپنی مادری زبان میں لکھا. اور حیران کن بات یہ کہ جو اس نے اپنی مادری زبان میں لکھا وہ پھر دنیا کی تمام زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کے چھپا، ترجمہ. تو میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ میرے جو خیالات ہیں سب سے زیادہ، آپ دیکھیے پنجابی کا ایک ہمارا فلمی نغمہ ہے، جدوں ہولی جی لینا ہے میرا نام میں تھاں مر جانی ہے. اب تھاں مر جانی ہے کو آپ صرف اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دکھا دیں. خان صاحب آپ خود اردو سے اور پنجابی سے بخوبی آشنا ہیں، اب انگریزی میں چھوڑ دیں اس کو. یہ ایسی فیلنگز ہیں، میں جدوں ہولی جی لینا ہے میرا نام ہے تھاں مر جانی. اب تھاں مر جانی ہے کو ہم کسی دنیا کی کسی زبان میں، ایون اپنی اردو زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا تھا کہ آپ نے جو کہنا ہے، جو آپ کے خیالات ہیں، آپ اگر اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر انداز میں اور بدتقریق احسن کہہ سکتے ہیں. جہاں تک تعلق اس میں تھا کیا، تو بنیادی طور پر ہماری شاعری جو ہے ساری کی ساری، اس میں 3 فیکٹر بڑے نمایاں ہوتے ہیں. ایک محبت ہے، ایک تصوف ہے، اور دوسرے آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں، سوشل مسائل. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں آپ کی شاعری میں، آپ ان سے بچ نہیں سکتے. تو میں چاہتے ہوئے بھی محبت سے پہلو تہی نہیں کر سکا اس شاعری میں، پنجابی میں بھی. اسی طرح میں تصوف، جیسے میں نے بتایا کہ میں نے میاں محمد بخش صاحب کو، سبھی لوگوں کو بڑے غور سے پڑھا، وارث شاہ صاحب کو اور حضرت سلطان العارفین سلطان عارف کو، بابا فرید کو، شاہ حسین کو. تو ان کے مجھ پہ شدید اثرات تھے. تو اس میں تصوف بھی آپ کو نظر آتا ہے اس میری پنجابی کلام میں. اسی طرح معاشرتی مسائل چونکہ ان کا میں خود شکار ہوں تو وہ بھی اس میں ملیں گے. طبقاتی کشمکش ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو تاریاں دی لوئے میں ملیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اسی میں ناز صاحب آگے بات بڑھاتے ہوئے آپ نے شعراء کرام کے لیے بھی، اپنی برادری کے لیے بھی ایک کتاب لکھ دی جس میں شاعر اور شاعری میں مقالہ بیان کیا ہے، اس کا مقام بتایا ہے.
یہ لکھنے کے پیچھے کیا بات تھی؟ سر یہ مقالہ خصوصی ہے، ایک تھیسس ہے، یہ ایم فل کے لیے، مطلب یہ تھا کہ شاعر اور شاعری کے اصل مقام کا تعین، یہ اس کتاب کا پورا نام ہے، یہ مقالہ خصوصی ہے۔ خان صاحب اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، اس میں آپ چلیں مطلب یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کون سا بندہ اپنی پڑھائی کے لیے یہ کر رہا ہے، ایکچولی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے، آپ وکیل ہیں تو وکیل کو ایک معاشرے کا کارآمد رکن سمجھا جاتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہیں گے بائی پروفیشن میں وکیل ہوں، لائر ہوں، تو لوگ بڑا خوش ہوں گے، جی آپ بڑے معزز اور محترم پیشے کے ساتھ منسلک ہیں۔ کسی اور سے پوچھیں گے آپ جی میں ڈاکٹر ہوں، کسی سے پوچھیں وہ انجینئر ہیں، کسی بالکل وہ مستری ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ اپنا کام جب بتائیں گے تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ تو معاشرے کو کچھ سرو کر رہے ہیں، آپ بڑا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہے جی میں شاعر ہوں، تو کہتے ہیں یار اچھا شاعر تو ہمیں کم کی کرنا ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک شاعری کو فضول قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ ورک نہیں ہے۔ تو میں نے اس پہ یہ لکھا تھا کہ شاعر اور شاعری کے اصل مقام کا تعین، کہ شاعر ہے کیا۔ یاد رکھیے گا سائنس جو ہوتی ہے یہ زمین پہ رینگتی ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ کہا تھا میرے ذہن سے نام نکل گیا، رابندر ناتھ ٹیگور نے، اس نے کہا تھا کہ شاعری جو ہے یہ افلاک پہ ہوتی ہے، یہ تخیل کو اوپر لے کے جاتی ہے، اور سائنس زمین پہ رینگتی ہے، آپ کا تخیل جو ہوتا ہے وہ بلندی پہ ہوتا ہے۔ تو حضور میں صرف ایک جملے میں، کیونکہ آپ کے بریک کا ٹائم ہو گیا خان صاحب، یہ جو شاعری ہے اس کو نہ شاعروں نے پوری طرح خود کو سمجھا، اپنے مقام کو سمجھا، اسی لیے بتانے میں اور سمجھانے میں بہت فرق ہے۔ جب ادا جعفری نے کہا تھا کہ ویرانیاں دلوں کی کچھ کم نہ تھیں ادا، کیا ڈھونڈنے گئے ہیں مسافر خلاؤں میں۔ خان صاحب ذرا غور کیجئے گا کہ جو ستاروں کے درمیان کا فاصلہ ناپتا ہے اسے تو آپ ماہر فلکیات کہتے ہیں، لیکن دنیا میں ہم 7.25 ارب کے قریب ہم یہاں لوگ موجود ہیں۔ کبھی کبھی ایسے نہیں لگتا آپ کو کہ آپ بالکل تنہا ہیں؟ تو اس تنہائی کا آپ شکار کیوں ہیں 7.25 ارب کی آبادی میں؟ آپ کی فیملی، آپ کے ریلیٹیو ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ اکیلے کیوں خود کو محسوس کرتے ہیں؟ تو اس کیفیت کو صرف دنیا کی کوئی سائنس نہیں ناپ سکتی، کوئی جان ہی نہیں سکتا ماں سوا ایک شاعر کے، جس نے کہا تھا ویرانیاں دلوں کی کچھ کم نہ تھیں ادا، کیا ڈھونڈنے گئے ہیں مسافر خلاؤں۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں دوبارہ وقفے کے بعد۔ ہوا میں اڑنا ہے، پانیوں پہ چلنا ہے، اپنی دنیا کو رنگوں سے بھرنا ہے۔ I love the educators. I love the educators. I love the educators. I love the educators. علم کی راہ پر ہم کو یوں چلنا ہے، میں پڑھوں گا مجھے پڑھنا لکھنا ہے، میں پڑھوں گا مجھے آگے بڑھنا ہے۔ I love the educators. I love the educators. I love the educators. I love the educators. دی ایجوکیٹر اسکول کلاس کے کیمپس داخلہ جاری ہے۔ پلے گروپ تا نرسری کے لیے ایئر کنڈیشنر کلاس رومز، بوائز اینڈ گرلز علیحدہ کلاسز، خوبصورت بلڈنگ، بوائز اینڈ گرلز علیحدہ کیمپس، برلب راجپا، قاضی کوٹ، مین علی پور چٹھا روڈ، کلاس کے 031281298683 0300020663۔ کیا حال پوچھتے ہو میرے ضمیر کا، آئینہ دکھاتا ہوں صاحب اقتدار کی، سیاسی و سماجی معاشرتی ثقافتی زاویوں کی آواز پروگرام آئینہ، نظر انداز طبقے کی آواز پروگرام آئینہ، معاشرہ میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز دے گا پروگرام آئینہ۔ دیکھنا نہ بھولیے پروگرام آئینہ۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खुश आमदीद। हमारी बातचीत चल रही है जनाब अदरीस नाज साहब से। तो अब अदरीस नाज साहब से जो बात है वो राख में दबी चिंगारियाँ, एक इनकी किताब है, मकाले हैं, इसके बारे में ज़रा फरमाइएगा कि इसमें क्या क्या आपने बयान किया और इसका मकसद क्या था। खान साहब, राख में दबी चिंगारियाँ दरअसल वो मज़ामीन हैं, ये करंट अफेयर्स पे या जिस बर्निंग इश्यूज़ पे आप कहते हैं, जैसे मसलन एक काला बाग डैम इशू है। इत्तेफाक की बात ये कि मेरा कॉलम रोज़नामा पाकिस्तान में तो छपा था 17 जुलाई सन 2000 को, ये कॉलम जो मैंने काला बाग डैम पे लिखा। दोस्तों ने कहा यार ये कॉलम नहीं है, ये तो एक थीसिस है जो तुमने ये लिखा है कॉलम। उसमें मैंने असल में एक तासुर दिया जाता था कि अगर काला बाग डैम बन गया तो इससे सिर्फ पंजाब को फ़ायदा होगा, बाकी सूबे जो हैं वो नुकसान में रहेंगे, खसारे में रहेंगे और पंजाब लूट के खा रहा है। मैं मुतअस्सिब किस्म का पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन इतनी तो मैं समझता हूँ। ये इब्न खल्दून ने जब लिखा था ना इस असबियत पे, तो उसने असबियत के फ़ायदों में जब लिखा और साल्तमा वसल्लम की जो पहला जो उन्होंने दावत दी थी, जिसे दावत अशीर कहते हैं, उसको उन्होंने रेफरेंस दिया था। मेरे पढ़ने वालों से मेरे सुनने वालों से गुजारिश है कि एक दफ़ा वो ज़रूर पढ़िएगा कि उसने क्या कहा था। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा लिया कि अगर कौमें में से असबियत ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो वो कौमें मिट जाती हैं। तो जो राग में दबी चिंगारियाँ, उस पर जब मैंने पहला मुकाला जो जिसको आप कह रहे हैं, पहला जो मजमून था वो था काला बाग डैम पे। तो काला बाग डैम में मैंने पाकिस्तान की कुल आबादी और उसके मुकाबले में पंजाब को मिलने वाली यूनिवर्सिटीज़ की तादाद और सिंध को और दूसरे सूबों को मिलने वाली यूनिवर्सिटीज़ की तादाद, पंजाब में मेडिकल नशिस्तों की तादाद से लेकर मेडिसन की कीमतों तक का सबका, फिर बैंकों में पंजाब के कितने पैसे जमा हैं हमारे कौमी बैंक में, कौमी मालियाती इदारों में, और उसके इवज़ पंजाब को जो कर्ज़े मिलते हैं उनकी। तो हैरान कुन बात थी कि उस वक्त 8 डायरेक्टर्स थे, इंजीनियर्स, जो पाकिस्तान स्टील मिल को देख रहे थे, उनमें एक भी पंजाबी नहीं था उस वक्त जब मैंने ये लिखा कॉलम। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने उसमें एक तजिया पेश किया था कि पंजाब किसी को लूट नहीं रहा, बाकी सूबों का हक नहीं ले रहा, इसकी आबादी जो है वो 60% है, लेकिन सबसे ज़्यादा महरूम पंजाब रहा शुरू से लेकर आज तक, ये जब आपसे मेरी गुफ्तगू चल रही। तो ये सबसे पहला मजमून था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पास अनगिनत मसाइल हैं जो बर्निंग इश्यूज़ हैं जिन पे आज तक बात नहीं हुई, मैं समझता था कि उस पर बात होना ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे बर्निंग इश्यूज़ को लिया जो राख में दबी हुई चिंगारियाँ हैं, जिन्हें थोड़ी सी हवा दी जाए तो वो शोलों का रूप धार सकती हैं। तो सर वो मैंने मज़ामीन लिखे हैं, वो राख में दबी चिंगारियाँ बाद में बन गए, वो एक पूरी किताबी शक्ल बन गई। तो वो मज़ामीन जो थे वो दरअसल ये जो लोग CSS के लिए जाते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनमें, उनके लिए ज़्यादा मवाद है, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें तहकीक का पहलू बहुत ज़्यादा है। तो राख में दबी चिंगारियाँ वो मेरे सुलगते हुए मसाइल हैं, मेरे मुआशरे के, मेरे अंदर की आग है। और जब उसने कहा था, मंटो ने, उसने कहा था कि मेरे अफसाने जो हैं ये राख में वो दबी हुई चिंगारियाँ हैं जिसे थोड़ी सी हवा देने की ज़रूरत है, और उसके बाद ये क्या बात है, क्या बात। तो मैंने भी इसी पस मंज़र में वो राख में दबी चिंगारियाँ लिखी। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं अदरीस नाज साहब की बातें, कमाल बातें हैं और कमाल इंटरव्यू चल रहा है। तो इसमें जो एक कमाल इन्होंने लिखी है एक किताब, उसका नाम है राग रागनी और ठाठों का बयान। ये स्पेशल म्यूज़िक के हवाले से है, स्पेशल इसका एक पस मंज़र है कि ठाठों का बयान, राग क्या है, रागनी क्या है, इस पर एक बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है। और मैंने समझता हूँ मेरी नज़र में ये अदरीस नाज साहब ने एक ऐसा पुल पार किया है जो बड़े बड़े मौसीकार भी नहीं कर सके। तो मैं इस हवाले से जनाब से पूछना चाहूँगा कि आपको इसका ख्याल कैसे आया। खान साहब, एक बड़ा वो लतीफ़ सा जुमला है ना, खाना और गाना तो हर एक को आता है। जैसे हर बंदे को खाना आता है जो ज़िंदा होता है, उसे कोई सिखाता नहीं कि खाना कैसे खाना है। इसी तरह कहा जाता है कि खाना और गाना ये सबको आता है। कुछ मेरी तरह बाथरूम सिंगर होते हैं, कुछ बाकायदा सिंगर होते हैं। तो मुझे मौसीकी से बड़ी मोहब्बत थी क्योंकि मेरा शुरू से फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ था। मुसव्वरी मैंने सीखी, बाकायदा सीखी, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े जो नामवर लोग हैं उनसे दाद पाई। इसी तरह म्यूज़िक मैंने बाकायदा सीखा। जो पाकिस्तान के बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर से, बड़े सिंगर्स थे, उनके साथ उस वक्त नशिस्त हुई। अल्लाह का लाख शुक्र कि मुझे आप जैसे बहुत बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिला। तो म्यूज़िक मैंने सीखा, बाकायदा सीखा। और मेरी बनाई हुई कंपोजिशन आज भी गाना बड़ी मुश्किल होती हैं। अब मेरा ज़्यादा रुझान जो है वो नात और मनकबत की तरफ है, मरसिया की तरफ है। मैं नोहा मतलब उनकी कंपोजिशन ज़्यादा बनाता हूँ। नात की बहुत ज़्यादा कंपोजिशन है मेरी। अगर कभी मौका मिला तो आप मुझसे एक नात मेरी, मैं बाकायदा दो शेर सुनेंगे आपसे लास्ट में, सुन लीजिएगा। मेरी कंपोजिशन, मेरी ही लिखी हुई नात जो है वो मैं आपको थोड़ी सी सुना दूंगा।
تو خان صاحب میں نے وہ سیکھا جب، یہ بالکل اوائل عمری کی بات ہے، اور مطلب کہیں کہ جب میری مسیں پھوٹ رہی تھیں اس وقت میں نے میوزک سیکھا. بڑی بات ہے. تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تب میں نے ماسٹرز کر لیا تھا جب یہ کتاب چھپی، یہ 2000 میں کتاب چھپی، راگ راگنی اور ٹھاٹھوں کا بیان. تو خان صاحب مجھے لگا کہ بر صغیر میں مختلف جو خاندان ہیں انہیں موسیقی کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان پہنچایا ہے. یہ آپ کو بڑا عجیب سا جملہ لگے گا، ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا خاندان ہے، وہ میرے پاس میرا اپنا پروڈکشن ہاؤس ہے، وہاں تشریف لائے، بہت بڑے خان صاحب ہیں. تو وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے موسیقی کی بڑی خدمت کی ہے، میری 3 نسلوں نے موسیقی کی خدمت کی ہے، میرے دادا نے، پھر میرے باپ نے، اور آج ہم چوتھی پیڑھی میں جا رہے ہیں، میری چوتھی پیڑھی بھی جو ہے وہ موسیقی کی خدمت. میں نے کہا جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے آفس میں بیٹھ کے کم از کم آپ جھوٹ نہ بولیں، نہ آپ کے دادا نے موسیقی کی خدمت کی تھی، نہ آپ کے بابا نے موسیقی کی خدمت کی، نہ آپ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں آپ کی مثال دیتا ہوں، یا آپ کے والد صاحب نے صرف آپ بھائیوں کو میوزک سکھایا، کوئی تیسرا بندہ پاکستان میں بتائیں اپنی فیملی کے علاوہ جس کو انہوں نے میوزک سکھایا. بالکل ٹھیک. آپ نے بھی اپنے 3 بچوں کو میوزک سکھایا ہے، وہ بڑے کلاسیکل سنگر ہیں آپ کے 3 بیٹے. شرم کی بات ہے کہ آپ موسیقی کی خدمت کی بات کریں، اپنے بچوں کو سکھانا، اپنے خاندان کو اپنا ہنر سکھانا، یہ کہاں فن کی خدمت ہے؟ یہ آپ اپنی فیملی کی خدمت کریں، یہ کہیں کہ میں اپنے خاندان کی بڑی خدمت کرتا ہوں اور یہ ہمارے خاندان میں میرے دادا پردادا سے چلا آ رہا ہے. تو آپ میوزک کی خدمت نہیں کریں. میرا کوئی میوزک کا گھرانہ نہیں تھا، تو میں نے جو ورک کیا یہ سارے لوگوں کے لیے. میں نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا میوزک کیا ہوتا ہے. راگ، یہ جو آپ نام لے رہے ہیں راگ راگنی اور ٹھاٹھوں کا بیان، اس کتاب کا نام سرل ہے، راگ راگنی اور ٹھاٹھوں کا بیان یہ کتاب ہے. تو اس کتاب کے ذریعے میں وہ لوگ جو میوزک سے محبت کرتے ہیں، میوزک لور ہیں اور میوزک کو سیکھنا چاہتے ہیں یا اسے سمجھنا چاہتے ہیں، کلاسیکل میوزک، کلاسیکل، میں ضروری نہیں ہے کہ اس کو بندہ گائے، میں نے عرض کیا ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اس کو سمجھنا چاہے. تو ان کے لیے یہ کتاب ہے، وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کتاب سے راگ راگنی اور ٹھاٹھوں کا بیان، راگ ہے کیا، راگنی کیا ہوتی ہے، سر کیا ہے، سرتی کیا ہے، لے کیا ہے، ردم کس کو ہم کہتے ہیں، بیٹ کیا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں یہ اس میں ہے. اور میں نے 72 راگ جو ہیں جن میں بہت سارے اختلافی راگ تھے، 300 راگنیاں جنہیں کہا جاتا تھا، 11 جو ٹھاٹ ہیں یا 10 ٹھاٹ جو اسے کہتے تھے، اختلاف ہے اس میں بھی. ان ساری چیزوں اس میں ڈسکس کیا اور میں نے اپنے پڑھنے والوں کو یہ بتانے کی کوشش کی. ایک ہمبل سی ایک کاوش ہے میری، میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میوزک ہے کیا، اس کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور میوزک اس کی جو ترقی ہے وہ اب کہاں کھڑا ہے، کہاں تک. بہت بڑی کوشش ہے آپ کی ناز صاحب، ریئلی بہت بڑی کوشش ہے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. The Punjab College of Sciences for Women, Khyali Campus and Gajjar Campus, Gujranwala. Enroll yourself now for free pre-first year online classes commencing from 20th of April 2020. So what are you waiting for? Grab this opportunity by visiting our website www.tpgsc.edu.pk. For Khyali Campus, please contact 0321 4295 0331 6562 662. For Gajjar Campus, please contact 0307 1417 452. السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین رحمت کے ساتھ میں ہوں سلمان اکبر. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. میں لا رہا ہوں آپ کے لیے ایک دینی پروگرام جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ مسلمان ہی پریشان کیوں، زندگی ہی مشکلات کا شکار کیوں، تمام بیماریوں کا روحانی حل، اس کے علاوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام مسائل کا حل. ناظرین وقفے کے بعد خوش آمدید. تو بات جہاں سے چل رہی تھی وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. ناز صاحب یہ آپ کی کتابوں کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی ہے، پھر میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سیاستدانوں کے متعلق جب یہ کالم لکھا، سیاستدانوں کی بصیرت کا امتحان، میاں نواز شریف کا مارچ، ایک کالم اور جو مجھے بہت پسند آیا ہے اور جو آج کی بات ہے، آج سے 20 سال پہلے تھی، وہ ہے بچہ جمہورہ ایک بار پھر مداری لگائے گا. یہ تو 2013 میں بھی یہی تھا، 2018 میں بھی ہے، 2020 میں یہی ہے. یہ بچہ جمہورہ، چونکہ ہم جمہوریت میں رہ رہے ہیں تو آپ نے بچہ جمہورہ ایک بار پھر مداری لگائے گا، یہ کنسیپٹ جو ہے یہ کیسے آ گیا آپ کے دماغ میں؟ آپ نے کیسی ٹیکنیکل ورڈز کو کہاں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی؟ کمال ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں. بہت شکریہ خان صاحب، یہ داد کے لیے تو بہت شکریہ. یہ جو بچہ جمہورہ تھا ایک بار پھر مداری لگائے گا،
खान साहब, हम 73 साल हो गए हमें आज़ादी लिए हुए। इत्तेफाक की बात कि हम हर इलेक्शन में जब भी होते हैं, वो 11 साल बाद हो, वो 5 साल के बाद हो, वो 3 साल के बाद हो जाएं, हमारा एक बच्चा जमहूरा आता है जो मदारी लगा के हमें दिखाता है। वो कहता है कि मेरा सियासी एजेंडा ये है, पाकिस्तान के सारे कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद दूध की नहरें बहेंगी, उसके बाद हर बंदे के पास रोज़गार होगा, अपना मकान होगा, वो 50 लाख मकानों का वादा हो, वो जो भी वादा हो, जितनी मर्ज़ी नौकरियों का वादा हो। और हम भोले भाले लोग हैं। भोले भाले कहूँ, अगर मुझे मेरे कारीन मुआफ़ कर दे तो मैं झुड्डू कह लेता हूँ। मैं इन्हें अपने कॉलमों में बार बार कहता हूँ कि मेरे जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए मुझे अच्छा नहीं लगता वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत भोले भाले, बेवकूफ़ी के हद तक भोले भाले लोग। वो ये समझते हैं कि हमारे दुखों का मदावा इसके पास है, इसके पॉलिटिकल एजेंडे में जो इन्होंने बनाया है, ये जो इनका मंशूर है, सियासी मंशूर, उसमें हमारे मसाइल का हल है। तो ये जो बच्चा जमहूरा आके इलेक्शन से पहले मदारी लगाता है और वो कहता है कि इलेक्शन के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप देखिए, मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ, रमज़ान का महीना है, रोज़े की हालत में। आप देखिए, इस पाकिस्तान में इन 73 सालों में 73 साल होने वाले हैं इस 14 अगस्त को हमें। 73 वर्षों में कोई एक ऐसा बंदा नहीं आया जिसने जो पॉलिटिकल एजेंडा दिया और फिर उस पर उसने अमल किया हो। हम फिर बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो खान साहब, इस दफ़ा भी इलेक्शन में ये जिस कॉलम का आप जिक्र कर रहे हैं, बच्चा जमहूरा एक बार फिर मदारी लगाएगा, तो मदारी लगी और हम लोग उस डुगडुगी पे नाचे, और ऐसा नाचे कि पूरी दुनिया ने दाद दी कि कमाल नाचते हो यार आप लोग। तो हमारे मैं बार बार कहिए, जो हम 22 करोड़ लोग हैं, हमें नाच नाच कर खलियाँ पड़ जाती हैं। हम दिन रात नाचते हैं इलेक्शंस के दिनों में, और फिर होता क्या है। और खान साहब, नाराज़ ना होइएगा, ये एक सियासी तालिब इल्म के तौर पर, एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर मैं ये अपनी बात यहाँ मैं पॉलिटिकल स्टडीज़ का तालिब इल्म, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान में जो मैंने सीखा अब तक, आप अमरीत को गालियाँ देते हैं। मैं भी उनमें था जिसने पूरी ज़िंदगी अमरीत के ख़िलाफ़ लिखा। मेरे सारे कॉलम देख लें, 1700 के करीब अगर कॉलम है तो उनमें से 900 के करीब कॉलम ऐसे होंगे जो मैंने डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ लिखे हैं। लेकिन खान साहब, हैरान कुन इंकशाफ ये है कि अब तक पाकिस्तान में जितनी भी तरक्की हुई है वो इत्तेफाक से डिक्टेटर्स के दौर में हुई है। सारे के सारे जो डैम बने हैं वो अयूब खां के दौर में बने हैं। ज़ियाउल हक का दौर देख लें तो पाकिस्तान के कर्जे जो थे वो 0 पे चले गए। हमने ना किसी मालियाती इदारे का नेशनल का कर्जा देना, ना इंटरनेशनल इदारे का हमने कर्जा देना था। ज़ियाउल हक साहब सारे कर्जे 0 कर गए थे। उसके बाद जैसे ही ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, नवाज शरीफ और बेनज़ीर, इनकी बारी लगती है तो पाकिस्तान के कर्जों का अंबार तोबा तोबा तोबा। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब का आखिरी दौर है तो उसमें कर्जे जो थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने ज़ियाउल हक के बाद हमने लिए थे वो दुगना कर जाते हैं उनको। और मियाँ ये जो इस वक्त है हमारे इमरान खान साहब, इन्होंने कहा था कि मैं डूब मरने को तरजीह दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, कर्जे नहीं लूंगा। आप देख लीजिए, इन्होंने कानून से भी आगे जा रहा है। तो ये जो कॉलम था, लोगों को एक बावर कराना है। अगर मेरे सुनने वाले, मेरे पढ़ने वाले अगर एक जुमला समझ लें कि खुदा के लिए अब फिर इलेक्शन आएंगे, एक मरतबा फिर बच्चा जमहूरा, कोई और होगा शायद, वो इस दफ़ा इमरान खान साहब ना हो, एस्टेब्लिशमेंट शायद इन्हें रिप्लेस करे, तो फिर एक बच्चा जमहूरा आएगा जो आके मदारी लगाएगा और हमने उसकी डुगडुगी पे नाचना है। खुदा के लिए कहीं 1 मिनट के लिए रुक के सोचिएगा कि हमने अब नहीं नाचना, अब इस थैया पे हमने नहीं नाचना, खुदा का वास्ता है। कहीं सोचिएगा, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाना। हमने अपने मसाइल को सोचना है, अपने मसाइल को समझना है और उनको हल करना है। ये इतने लाख घर बना देना, इतने लाख नौकरियां मिल जानी, सारे कर्जे वो कहते थे जिसने लूटा है दौलत वापस ले लेनी, और इतने लोगों को रोज़गार दे देना, ये क्या मजाक है हमारे साथ? क्या हम हर दफ़ा खान साहब हर दफ़ा इस मजाक का निशाना बनेंगे? तो ये मेरा एक सवाल था उस कॉलम में, और आज भी ये सवाल आज भी, और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका कॉलम जो है ये हर दौर पर फिट है। खान साहब, जब तक हमें शऊर नहीं आ जाता सियासी शऊर, ये फिट रहेगा। इसे कहते हैं ग्रीन एवर, बल्कि फॉरएवर या ग्रीन एवर, जो मर्जी कह रहे हैं। ये कॉलम आपका इंतहाई मौके पे एडजस्ट होता है, हर मौके पे। खान साहब, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। मैंने जो भी कॉलम लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कोई एक उठा के देखें, मैंने मक्खी पे मक्खी नहीं मारी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने देने वालों को एक जुमला बेशक कॉलम में से दूँ, लेकिन उन्हें कोई डिलीवर करूँ। तो ये मेरा एजेंडा होता है लिखने का। ना साहब, बतौर कॉलमिस्ट, बतौर शायर, बतौर अदीब, कोई तो होगा अपने बड़े बड़े शोरा कराम के साथ राब्ते में रहे, बड़े बड़े अदीबों के साथ आपकी बैठक हुई, सोबत हुई।
کوئی ایسی شخصیات جو آپ کو ادب میں بہت اچھی لگی ہوں، جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا رابطہ رکھا، آپ کے ساتھ محبت فرمائی، آپ ان سے متاثر ہوئے ادبی حوالے سے، کوئی ایسی شخصیات جو ہمیں جناب آج ہمارے ناظرین کو بتائیے؟ خان صاحب یہ بڑا ایک خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. ہم الحمرہ میں ایک پروگرام تھا، اس میں ایک بیوروکریٹ تھے، وہ اس وقت اس کے ڈائریکٹر تھے. تو انہوں نے اس کی جو پہلی نشست تھی اس کا ابتدائی جو خطاب تھا وہ خود کیا. تو غالباً عطا محمد خان صاحب تھے. سر جو بھی نام ہے اس میں بہت سارے نام آ جائیں گے، اس لیے میں نام نہیں کسی کا لے رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں تھے باہر کیا. تو وہاں انہوں نے جو اس کا کیپٹن عطا محمد خان صاحب کا آپ نے نام لیا، وہ بہت ساری شخصیات جن کے مجھ پہ احسانات ہیں، جن سے میں متاثر ہوں، ان میں ایک یہ بھی ہیں. کیپٹن عطا صاحب ریٹائر ہو گئے. ریٹائر ہونے کے بعد ہماری روایت ہے کہ ہم ان آفیسرز کو، وہ بہت بڑے بیوروکریٹ تھے، انہوں نے بہت سارے ہمارے یہاں سیالکوٹ میں بھی ڈی سی رہے، پنجاب کے 5 اضلاع میں ڈی سی رہے، بلوچستان میں ان کی کافی سروسز ہیں، اور پھر بعد میں وہ مطلب جب گریڈ 21 میں چلے گئے تو پھر وہ سیکٹری لیول پہ تھے، اور لاسٹ میں جو ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ الحمرہ کے ڈائریکٹر تھے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر. تو آپ نے ان کا ذکر کیا، ان کی کتاب پہ میں نے کالم بھی لکھا تھا. بڑے خوبصورت شاعر تھے وہ، اور بڑے ویژنری آدمی. تو جب ریٹائر ہو جائیں تو ہمارا یہ وتیرہ ہے ہمارے لکھنے والوں کا کہ ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، لیکن آج بھی وہ میرے دوست ہیں اور میرے محسن ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ الحمرہ کی ایک نشست تھی، تو وہاں پہ جتنے بھی آپ نے سوال کیا تھا میں بھول جاتا ہوں، یہ پرابلم ہے. آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ اتنے سارے ہاں کن کن کے احسانات ہیں. تو وہاں پہ لوگوں نے کہنا، پہلے انہوں نے کہا جی میں بڑا سیلف میڈ آدمی ہوں، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت میں بنا ہوں، میں نے بڑی محنت کی، یہ کیا، میں غریب گھرانے سے تعلق تھا. یہ وہ جو پہلے مقرر تھے انہوں نے کہا. اس کے بعد جتنے بھی مقرر اٹھے خان صاحب، اتفاق کی بات، سبھی نے یہ کہا جی اب میں نے جناب یہ نہ سمجھیے کہ ٹپے دی واری دے رہے ہیں، لیکن میں بھی سیلف میڈ ہوں، میں نے بھی بڑی محنت کی، میں نے بھی اپنی ذات کے بل بوتے پر اٹھا اور میں نے یہ ترقی حاصل کیا. تیسرے مقرر اٹھے تو انہوں نے بھی یہ کہا. جب میری باری آئی تو میں نے کہا یار ہے ٹپے دی واری پہ سارے دن نے، یہ کیا بات تھی؟ مطلب ایک بیوروکریٹ نے یہ بات کی ہے کہ میں سیلف میڈ آدمی ہوں، میں نے بڑی محنت کی. میں نے کہا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہی ہو، لیکن اس کے بعد آپ نے ان کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا. میں نے کہا جی میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میرا جو چھوٹا سا جو قد کاٹ ہے، اس قد کاٹ کو یہاں تک مجھے لانے میں کم از کم 100 لوگوں کا کردار ہے. سب سے پہلے تو میرے ماں باپ کا ہے، میرے بہن بھائیوں کا ہے. میری ماں نے، میرے باپ نے کتنی محنت سے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں بات کر سکوں. میری بہنوں کے ہو سکتا ہے میری فیسیں دینے میں ان کی بالیاں بکی ہوں. تو آج میں یہ کہہ دوں کہ میں سیلف میڈ آدمی ہوں، یہ ساری میری محنت ہے، یہ ساری قابلیت میری ہے کہ میں نے اتنی کتابیں لکھ لیں، اتنے چینلز پہ آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ میرے سب سے پہلے میرے گھر والوں نے اپنے نوالے میرے منہ میں ڈالے ہیں تو میں یہاں تک پہنچا ہوں. اس کے بعد خان صاحب آپ بلیو کیجئے، میں آج برملا اعتراف کرتا ہوں 100 کے قریب آپ جیسے دوست تھے جو کامیاب ہو چکے تھے، وہ اوپر تھے، اور اوپر سے ہاتھ وہ نیچے انہوں نے لٹکایا ہوا تھا اور مجھے کھینچنا چاہتے تھے کہ یار اوپر آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ. بہت سارے دوست نیچے سے مجھے پش کر رہے تھے، انہوں نے اپنے کندھے دیے ہوئے تھے کہ یار چلے جاؤ اوپر. وہ 100 کے قریب لوگ وہ ہیں، اور میں اب ان کے کندھوں پہ ہوں، میرا بوجھ ان کے کندھوں پہ، جو چاہتے ہیں کہ میں اوپر چلا جاؤں. اوپر والے جو ہیں وہ بیچارے لٹکے ہوئے ہیں میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے کہ مجھے اوپر کھینچ لیں، وہ کھینچ نہیں پا رہے. تو اتنے لوگوں کی اسٹرگل، یہ سینکڑوں لوگوں کی اسٹرگل ہے، اور میں اپنا معمولی سا نام بنا سکوں. آج میں کہہ دوں سیلف میڈ. تو آپ نے پوچھا مجیب الرحمان شامی صاحب، روزنامہ پاکستان، میرے ساتھ ان کی بڑی محبت ہے. جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب بہت محبت ہے. جناب انوار قمر صاحب ہمارے اس وقت جو گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں، جناب سار رانا، مطلب اتنے نام ہیں. ذوالقرنین صاحب اللہ ان کو بہشت نصیب کرے، ہمارے ایڈیٹوریل پیج کے انچارج تھے. اسی طرح جناب نذیر انور صاحب جو ہیں، جناب مظفر محمد علی، جناب رحمت علی راضی، یہ صحافت کے نام ہیں. اب ادب میں آ جاؤں تو اشفاق احمد، انہوں نے بہت محبت کی آپا بونکو سے، اور اشفاق احمد نے. شاعری میں جناب منیر نیازی صاحب، مطلب بڑی محبت تھی ان سے، ان کا آخری انٹرویو بھی میں نے کیا. تو بہت سارے لوگ ہیں. جناب ظفر اقبال صاحب نے میرا دیباچہ انہوں نے لکھا تھا. جناب اسلم کولسری صاحب. تو اتنے سر نام ہیں. مجھے تو مطلب اگر کوئی نام بھول جاؤں تو ان سے میں معافی چاہوں گا. خان صاحب اتنے لوگ ہیں جنہوں نے محبت کی. میوزک میں استاد عنایت حسین، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ان سے سیکھا. جناب عاشق حسین قادری صاحب اور جناب طفیل نیازی صاحب، ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. تو یہ اتنے لوگ ہیں جن سے مجھے استفادہ کرنے کا موقع ملا. خان صاحب میں نام نہیں گنوا سکتا. اور پھر آپ جیسے جو لوگ ہیں، آپ کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے. گجرانوالہ میں عمران اعظم رضا، جناب جان کاشمیری. عمران اعظم رضا صاحب نے میری پہلی کتاب گل نوش گفتہ کا انہوں نے دیباچہ فلیپ لکھا تھا. جناب قاضی عبدالمجید صاحب، جان کاشمیری صاحب. تو یہ سارے اتنے نام ہیں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں، کہ مجھے 10 بندے جانے لگ جائیں اس پاکستان میں یا اردو سمجھنے والے،
इंडिया में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझ पे मोहब्बत की, मुझ पे शफ़क़त का हाथ रखा, और आज थोड़ी सी अल्लाह ने इज़्ज़त दी। तो खान साहब मैं सेल्फ मेड बिल्कुल नहीं हूँ, ये सारे लोग हैं जिनके मुझ पे एहसानात हैं और अभी तक जारी हैं, उनका फैज़ जारी है, उनके एहसानात जारी हैं, मैं उनका ममनून हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, हाज़िर होते हैं वक्फे के बाद। अपने इलाके, मुल्क भर और दुनिया भर से मुख्तलिफ अवामल और होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात के तज्ज़ियात के लिए देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम, जिसमें बात होगी मुख्तलिफ आरा के लोगों से, तमाम नुमाइंदों से और उस शोबाजात के जो माहरीन हैं उनसे, ताकि आप उस तज्ज़िये के बाद एक अपने लिए नतीजा निकाल सकें। देखते रहिए प्रोग्राम पॉजिटिव लाइन QS TV के साथ। पूछते हो मेरे ज़मीर का, आईना दिखाता हूँ पर्दे इक़्तिदार का। सियासी व समाजी, माशरती, सकाफ़ती ज़ावियों की आवाज़ प्रोग्राम आईना। नज़रअंदाज तबके की आवाज़ प्रोग्राम आईना। माशरा में होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ देगा प्रोग्राम आईना। देखना न भूलिए प्रोग्राम आईना। के बाद खुशामदी नाजरीन, बात हम वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से चल रही है अदरीस नाज साहब के साथ। तो नाज साहब फरमाइएगा कि मौजूदा वक्त में देखा जा रहा है कि अदब के हवाले से मुशायरों में काफ़ी कमी आ गई है। जहाँ खाने पीने की ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, अदबी हवाले से जहाँ बुक्स की किताबों की दुकानें थी वहाँ कढ़ाइयाँ चल रही हैं। ये एक अलमिया है हम बतौर कौम हमारे लिए। इसमें क्या अवामल कार फरमाया, इसके जवाल में क्या क्या, और इसकी बेहतरी के लिए आप कोई तजवीज़ दें इस फोरम पे, ताकि लोगों को अदब, क्योंकि वो कहते हैं बाद बानसी बेअदब बेमराज, ये भी अदब से निकला है। तो इस हवाले से ज़रा फरमाइएगा। खान साहब, सबसे पहली बात तो ये नुक्ता नज़र का फ़र्क है बस। अब देखिए, आप सामने बैठे हैं, मैं इस साइड पे बैठा हूँ टेबल के, मैं यहाँ 6 लिखूँ, आप उसे 9 पढ़ेंगे। ये नुक्ता नज़र का फ़र्क है और एंगल की डायरेक्शन की चेंज का फ़र्क है। मैं अर्ज़ करता हूँ ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल ऐसे जैसे हम 6 लिख दें और एक 9 पढ़े और दूसरा उसको 6 समझे, ये बिल्कुल ऐसी है। सर ऐसा नहीं है जो आपने फरमाया। पहली बात तो ये कि किताब अब छपती नहीं है। अब देखिए, मेरी जेब में मोबाइल है, आपकी जेब में मोबाइल है। ये मोबाइल जो है ये इस ज़माने की एक जदीद तरीन ईजाद है। मोबाइल आने के बाद क्या हुआ, पुराने ज़मानों में आप कहेंगे कि हम ख़त लिखा करते थे। आपने सऊदी अपने भाई को, या आपकी वालदा ने आपको ख़त लिखा, आपकी मिसेज़ ने आपको ख़त लिखा, तो उसमें एक अरमान होते थे, बड़ा एक दूरी होती थी उसमें। आपको उन्होंने ख़त लिखा, वो 10 दिन इंतज़ार करते थे कि अब ख़त चल निकला है, अब सऊदीया पहुंचा होगा, आज उन्हें मिल गया होगा। फिर उन्होंने ख़त पढ़ लिया होगा, फिर इंतज़ार शुरू होता था, अब उन्होंने जवाब लिख दिया, वापस आ रहा होगा, फिर 10 दिन वो, फिर उसके बाद हम डाकिया से हर रोज़ पूछते थे कि मेरा ख़त तो नहीं है, मेरी डाक तो नहीं आई, तो वो कहता था अभी नहीं आई, फिर डाक आ जाती, जिस रोज़ आती थी बड़ी खुशी होती थी। खान साहब, ये बहुत पुरानी बात है। उसके बाद क्या हुआ, आज आपके पास मोबाइल है, आप किसी को भी व्हाट्सएप पे एक मैसेज करते हैं, आपको 1 सेकंड के बाद लगता है उसने सीन कर लिया, अगले सेकंड में टाइपिंग होनी शुरू हो जाती है, आपको पता है वो टाइप कर रहा है और फिर आपको रिप्लाई आ जाता है। ये एक जिद्दत है। आप इस जिद्दत को महसूस क्यों नहीं कर लेते थे? पहले किताबें छपती थी, मैं ये नौज़बिल्ला ये नहीं कहना चाह रहा कि छपी हुई किताब की अपनी अफादियत नहीं है, उसकी अपनी अफादियत है। अब वो जो है PDF फाइल्स आ गई हैं, तो नेट का दौर है, अब ये सारी चीज़ें बदल गई। अब कौन एक अपनी कलाई पे घड़ी बांध के घूमता है? आपके मोबाइल में कौन है जो स्टॉप वॉच रखता है? कौन है जो वो टार्च रखता है, उसमें 2 चंद्रा बैटरी सेल डालता है, चार्ज डालता है? वो कोई भी नहीं है। खान साहब, अब आपको मैप रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल में। मोबाइल आपकी 1000 चीज़ें खा गया है, वो चीज़ों की अब आपको ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि इंसान ने तरक्की की है, इंसानी अक्ल ने तरक्की की है। तो शायर वहाँ क्यों खड़ा है, मेरा अदीब वहाँ क्यों खड़ा है कि मैंने किताब छाप के लोगों तक पहुँचानी है?
اب لوگ انٹرنیٹ پہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کتاب خریدنے کے لیے مارکیٹ. یہ جیسے کرونا آ گیا، دکانیں بند ہیں. اب میں کہوں گا کہ گل نوشگفتہ خرید کے، جو میرا سننے والا ہے اسے کہوں گا میری کتاب راگ راگنی اور ٹھاٹھوں کا بیان جو ہے وہ تم جا کے کتاب خرید کے لاؤ، اسے پہلی بات تو مارکیٹ میں ملے گی نہیں. اگر ملتی ہے کہیں سے، کسی ایک کے پاس کوئی ایک کاپی بچی ہے تو وہ کہاں سے ڈھونڈے گا؟ دکانیں بند ہیں. خان صاحب ہمیں اس جدت کو، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. میرا شاعر جو ہے وہ 100 سال آگے کی بات کر کے، 1000 سال آگے کی بات کر کے، وہ 200 صدیاں پیچھے کی بات کر کے ایک جگہ پہ کیوں تھما ہوا ہے، رکا ہوا ہے. مجھے الطاف حسین حالی یاد آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے شاعروں کو جب دیکھتا ہوں، جب ان کو پڑھتا ہوں، ان کے خیالات کو سنتا ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سارے کے سارے شاعر ایک ہی خاتون پر عاشق ہیں، جس کے بال لمبے لمبے ہیں، جس کے ہونٹ بڑے سرخ ہیں، جس کا قد بڑا سرو قامت ہے، وغیرہ وغیرہ. مطلب سارے شاعر شراب پیتے ہیں، خمریات ان کی ساروں کی شاعری میں ہے. تو آپ کا ایک ہی محبوب ہے یار. کسی کا محبوب کالا نہیں ہے، سانولا نہیں ہے، سب کا محبوب گورا چٹا دودھ جیسا ہے. سب کے اونٹ یاقوت سے زیادہ، سب کے بال جو گناہ گار کے تاریک نامہ اعمال کی طرح سیاہ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مطلب آپ ایک ہی بندے پہ عاشق ہیں سارے کے سارے. تو خان صاحب سارے ایک جمود کا شکار کیوں ہیں؟ آپ اس جدت کو، اس سے استفادہ کیجئے. اب معاملات بدل گئے، اب ویسے مشاعرے نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر یہ کرونا ہے، سارے لوگ اپنے گھروں میں، اب میں کہوں کہ 200 بندے کی پہلے گیدرنگ کریں پھر میں نے اپنا کلام سنانا ہے، تو یہ کیا حماقت ہے؟ میرے سامنے یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے یہ ایک وقت میں مجھے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. خان صاحب جب سوشل میڈیا آیا تو اب دیکھیے، آپ نے کہا نا کہ بہروپیوں نے جگہ لی، آپ نے یہ نہیں کہا چلے میں کہہ دیتا ہوں. خان صاحب یہ نہیں ہوا. اصل میں یہ ہوا کہ جب بازار میں اصل پھول ختم ہو جائیں گے تو پھر لوگ مصنوعی پھول خرید کے اپنے محبوبوں کو دیا کریں گے. یہ یاد رکھیے گا، آپ نے اصل پھول اگانا ختم کر دیے ہیں، آپ نے سٹاپ کر دیا وہ سلسلہ. جب آپ نے روک دیا تو مصنوعی پھول بنانے والوں نے مصنوعی پھول بنا دیے تاکہ بازار میں قلت پیدا نہ ہو. خان صاحب ٹک ٹاک آ گیا، یہ سوشل میڈیا کی ترقی جو ہے. اب پہلے لوگ ہمارے محتاج ہوتے تھے ٹی وی چینلز والوں کے کہ میں نے گانا بنایا جی، میں نے ایک چھوٹا سا ایکٹنگ کی ہے، میں نے وہ کچھ بنایا تو پلیز اس کو آپ چلا دیجیے. آپ کہتے تھے یار تیرا کیمرہ اچھا نہیں ہے، جا کے ریڈ کیمرے سے بنا کے لا، بلیک میجک سے بنا کے لا، یا 4K ٹیکنالوجی کا کوئی کیمرہ یوز کر. اب وہ اپنے موبائل سے بناتے ہیں، وہ خود ہی آن ایئر کر دیتے ہیں اور اسے لاکھوں ویورز مل جاتے ہیں. اب میری کتاب، جتنی بھی کتابیں 1,000 کی تعداد میں چھپی، خان صاحب 1,000 ایک طرف. اب میں اپنی شاعری جو ہے 5,000 میرے فرینڈز ہیں فیس بک پہ، کوئی اتنے لوگوں کو میں نے فالو کیا اور اتنے اس سے زیادہ میرے فالوورز ہیں جنہوں نے مجھے فالو کیا ہوا ہے. اب ایک وقت میں فرینڈز آف فرینڈز کی ایک لسٹ ہے، پھر پبلک ہے. تو جب میں ایک غزل اس پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں، ایک غزل اس پہ چھوڑتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی. اور اگر میں اس چیز پہ بیٹھ جاؤں نہیں میں نے کتاب میں چھاپنی ہے یہ غزل، تو پھر میں بہت پیچھے کھڑا ہوں. میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں خط لکھ کے سعودی عرب 15 دن انتظار کیا جاتا تھا کہ مجھے اس کا جواب آنا ہے. خان صاحب جو جدتیں ہیں ہم ان کو اپنائیں. میرے شاعر کو چاہیے، میرے ادیب کو چاہیے، میرے قلمکار کو چاہیے کہ وہ ان جدتوں سے استفادہ کرے. لوگ اسے سننا چاہتے ہیں، اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر یہی ہوگا کہ الٹی اوٹ پٹانگ قسم کی شاعری جو ہے، وہ فراز نے کہا آگے چنا تیرے تارے ہیں یہ تو یہ پھر ہوگا نا، وہ فراز کو مر دیں گے، مصنوعی پن زیادہ ہو جائے گا. مصنوعی پن زیادہ ہے. خان صاحب ہمیں ان جدتوں سے استفادہ کرنا ہے، میرے شاعر کو بھی، میرے ادیب کو بھی. بالکل ٹھیک ہے. اور موجودہ حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ لیا جائے اور اپنی بات لوگوں تک پہنچائی جائے. مؤثر انداز ہے. یہ سب سے بڑا ابلاغ کا ذریعہ ہے یہ ہمارا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سارے کا سارا یہ آپ کے ہاتھوں میں. یہ ساری ایپس، وہ ٹک ٹاک ہو، وہ واٹس ایپ ہو، وہ انسٹاگرام ہو، مطلب وہ کوئی بھی ہو، وہ ٹک ٹاک ہو، وہ یہ ساری جو چیزیں جتنی بھی ایپس ہیں یہ آپ کے لیے ہیں، آپ ان کو استعمال کیجیے. ناز صاحب، حکومت فروغ ادب کے لیے کیا کام کاری کو سرکاری طور پر کچھ انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، یہ کچھ پرائیویٹ تنظیمیں بھی ہیں، اس بارے میں فرمائیے. آپ کو لنک تو رہتا ہے کہ حکومتی سطح پر ادب کے حوالے سے کوئی ترقی کی راہیں کیا بن رہی ہیں؟ معصومانہ سوال، آپ چونکہ اندر سے معصوم آدمی ہیں تو اس لیے ایک معصوم سوال ہی کر سکتے تھے. خان صاحب میں عرض کرتا ہوں حکومت پہ آپ نہ چھوڑا کریں. حکومت نے جیسے آپ کی غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے کچھ کیا نا، آپ کو پتہ ہے 1973 کا آئین جو ہے، میں نے اس پہ کالم لکھا تھا گٹا الائچی والا. آپ کا 1973 کا آئین ہے کیا؟ جس میں آپ ہیں، جس میں میں ہوں، وہ شکیں ساری معطل ہیں. مجھے صاف پانی نہیں مل رہا، مجھے صاف ہوا نہیں مل رہی جی، مجھے تعلیم کے مواقع نہیں مل رہے، مجھے صحت کی سہولیات نہیں مل رہی. ابھی آپ خدا نہ خواستہ میں بیمار پڑ جاتا ہوں، مجھے سول ہاسپٹل کو رکھنے کو تیار نہیں ہوگا. تو یہ حکومت کی آپ باتیں کریں گے کہ حکومت ہمیں کیا دے رہی ہے. خان صاحب حکومت مجھے اور آپ کو تو کچھ نہیں دے رہی، نہیں اس میں کسی بھی شعبے میں. اب ہم علم و ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ادارے ادبیات بنائی ہوئی ہے، وہ اس میں کروڑوں روپے کے فنڈز ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ خان صاحب میں عرض کرتا ہوں یہ بندر بانٹ ہے جیسے دوسرے اداروں میں ہے. اب دیکھیے حکومت اپنے چہیتوں کو لاتی ہے. جیسے اپوزیشن کا الزام تھا نا، تو اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ اپنے لاڈلے کو لائی ہے، حکومت میں برسر اقتدار لائی ہے.
تو جب ایک لاڈلا آپ کا چیف ایگزیکٹو بن جاتا ہے، پھر وہی لاڈلا اپنے لاڈلوں کو لاتا ہے، اور وہ جو لاڈلے مختلف اداروں میں آتے ہیں، پھر وہ اپنے لاڈلوں کو، وہ کروڑوں روپے جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو بانٹتے ہیں۔ خان صاحب وہ دور دور تک آپ تک مجھ تک ان کے ثمرات نہیں پہنچتے۔ اکادمیت بیات ہو، وہ اردو سائنس بورڈ ہو، وہ جو بھی ادارہ ہو، ان کا فروغ ادب میں، فروغ علم میں ان کا کردار جو ہوتا ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے۔ خان صاحب یہ سارا رول ہم نے پلے کرنا ہے۔ میں حکومت سے، اس جمہوریت سے، میں بار بار، میرے جو مسلسل سننے والے ہیں، جو مسلسل پڑھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں اس ڈیموکریسی کی شیپ سے بالکل مطمئن ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ آپ کو ڈلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اس سے ڈلیور ہو ہی نہیں سکتا۔ خان صاحب میں نے بہت سارے مضامین میں آپ کے ساتھ بھی جب میری گفتگو ہوئی آپ کے آفس میں نے کہا تھا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک یونین کونسل کے چیئرمین کا الیکشن 1 کروڑ روپے تک پہنچا دیا گیا ہے، اور ہمارے MM کا الیکشن جو ہوتا ہے وہ اب 1 ارب روپے سے شروع ہوا کرے گا۔ اس دفعہ لاہور کے ایک حلقے میں جہاں ایک سابق اسپیکر اسمبلی اور PTI کے ایک مرکزی رہنما جو پنجاب کو چلا رہے ہیں، وہ اس وقت صرف وزیر بنائے گئے ابھی تھوڑی دیر پہلے، چند دن پہلے، ان کو، لیکن حکومت وہ چلا رہے ہیں، سبھی کو پتہ ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں، خان صاحب میں عرض کروں، بار بار عرض کروں، اب مجھے نہیں لگتا وہ سارے دوست ناراض ہو جائیں گے، میں اس ٹاپک کو یہی ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں بات کرنے لگا تھا، رک گیا ہوں، خود کو میں نے بڑی طاقت کے ساتھ روکا۔ تو خان صاحب وہ لوگ آپ کو ڈلیور نہیں کریں گے، وہ بالکل آپ کو کچھ نہیں دیں گے، وہ اپنے پیاروں کو نوازیں گے۔ اس حلقے کا الیکشن 3 ارب روپے ایک بندے نے لگائے، ہمارے سابق اسپیکر اور میرے اس دوست نے بھی 3 ارب روپے پہ الیکشن چلا گیا۔ تو یہ جمہوریت آپ کو ڈلیور کرے گی؟ آپ 3 ارب روپے کا الیکشن لڑ کے یا 1 ارب روپے کا الیکشن لڑ کے آپ رکن قومی اسمبلی بن سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ہے یہ؟ تو وہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ جو گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یہ کیا بکواس ہے یار؟ اس میں تو صرف ایک مورا ہوں جس نے صرف ناچنا ہے، وہ جو بچہ جس نے تالیاں بجانی، ناچنا اور کھلیاں ڈالنی ہیں اپنے آپ کو۔ خان صاحب میں اس جمہوریت کا حصہ صرف ووٹ ڈالنے کی حد تک ہوں، ورنہ یہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یہ بکواس ہے، میرے نزدیک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو حضور آپ کی جو حکومت ہے، آپ کے جو مقتدر ادارے ہیں، انہوں نے آپ کو کچھ ڈلیور نہیں کرنا، آپ ان پہ تقیہ کر کے نہ بیٹھیے گا، آپ نے خود ہی کرنا ہے، اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے، وہ علم، ادب، صحافت، سیاست، کوئی بھی میدان ہو۔ تو یہ میرے سننے والے بھی ذرا سمجھ لیں اس بات کو۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ ظلم اور جبر کے خلاف جہاد، 15 سالہ صاف ستھری صحافت کے بعد کامیابی کی طرف ایک اور قدم۔ QS TV لا رہا ہے آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم جو پہنچائے گا عوام کی آواز ملک کے اعلیٰ ایوانوں تک، جو دکھائے گا وہ سب جو کسی نے نہیں دکھایا۔ QS TV لا رہا ہے آپ کے لیے نیوز اپڈیٹس، مارننگ شوز، ٹاک شوز، انٹرٹینمنٹ، فن، ادب اور بہت کچھ۔ QS TV ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر خبر کا مطلب ہے بھروسہ، اور آپ کا بھروسہ ہے ہماری ذمہ داری۔ آئیے اور QS TV کا حصہ بنیے اور بنیے عوام کی آواز۔ ناظرین وقفہ کے بعد خوش آمدید، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ادریس ناز صاحب سے پوچھیں گے کہ کرونا جو پھیلا ہوا ہے پاکستان بھر میں، اس کی خاص ایک دہشت گردی ہے، لوگوں میں خوف پیدا ہوا ہے، یہ دہشت کتنی دیر تک رہے گی آپ کے خیال میں؟ یا آپ کرونا کے بارے میں اپنی جو رائے ہے اس سے ناظرین کو ذرا بتائیے گا، شیئر کیجیے گا۔ خان صاحب میں پہلے بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ اس پہ بات کر چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا اپنے سننے والوں کو، ممکن ہے یہاں کچھ نئے سننے والے ملیں آپ کے توسط سے مجھے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بندہ اس کا انکار کرے گا کرونا کا، وہ اپنی جہالت کا ثبوت دے گا۔ کرونا تو ہے، لیکن یاد رکھیے گا کرونا ان 200 کے لگ بھگ وائرسز میں ہے جن کو ہم کیری کر کے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے وائرس، ہم 200 وائرس اور لے کے گھومتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہم بیکٹیریاز کو اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں۔ تو یہ ایک کرونا وائرس جو ہے یہ ان 200 وائرسز میں سے ایک ہے جس کو ہم کیری کر کے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ میرے ہاتھ چیک کیجئے، میری باڈی چیک کیجئے گا، تو یہ 200 کے قریب آپ کو وائرس میں، ان میں سے ایک کرونا ہے جس کو میں لے کے گھومتا ہوں۔ پوری دنیا اب تک جتنی کرونا کے بارے میں اویئرنیس ہے، کاش ہم نے نماز اور روزہ زکوٰۃ کے بارے میں رمضان کے حوالے سے اپنے لوگوں کو دی ہوتی۔ وہ اویئرنیس ان کے پاس نہیں ہے کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کیسے افطار کیا جاتا ہے، روزہ کن حالتوں میں مکروہ ہو جاتا ہے، کیا سوچنے سے، کیا کرنے سے، یہ ہم نے اویئرنیس نہیں دی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کرونا کے بارے میں پوری دنیا کی تحقیق یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس سے یہ اتنا مہلک ہے، اتنا جان لیوا ہے کہ اس سے صرف 1% یا 1.5%
اس سے شرح مواد کا امکان ہے، امکان کہا گیا، یہ 100% نہیں کہ اتنے مر جائیں گے، تو اس سے شرح مواد کا امکان جو ہے وہ 1% سے لے کر 1.5% تک ہے، بس اتنا صحیح سے۔ اچھا پھر یہ واحد مرض ہے جس کا علاج آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، آپ یخنی پئیں، آپ بار بار جو ہے وہ لیمن کی وہ مشروبات پئیں، اگر آپ گرم پینا چاہتے ہیں تو لیمن سے بنے ہوئے قہوہ جات اور کلونجی کے قہوہ جات، چھوٹی الائچی کا استعمال، دار چینی کا استعمال، یہ اس سے بالکل جڑ سے ختم ہو سکتا ہے 8 سے 10 دن میں۔ یہ ہے کرونا وائرس کی اصل حقیقت، کہ مطلب ایسا وائرس جس کا علاج آپ گھر بیٹھ کے آپ گھریلو ٹوٹکوں سے کر سکتے ہیں۔ اس سے اتنا ڈرایا گیا کہ آپ نے حج کو معطل کر دیا، آپ نے عمرے کو معطل کر دیا، آپ نے رمضان کی تمام جو عبادات تھی ایک طرح سے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے کہ یار آپ مسجد میں نہیں جائیں گے، 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بشیر بدر نے کیا کہا تھا، کوئی گلے بھی نہ ملائے گا کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ الگ مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ حد ہوتی ہے، اب کوئی آپ سے گلے ملنا چاہتے، آپ اسے کہتے ہیں ہاتھ بھی نہ ملا مجھ سے، تجھے وائرس ہے، مجھے خدشہ ہے کہ تم سے وائرس لگ جائے گا۔ خان صاحب وائرس ہے، اس کی حقیقت سے، اس کے وجود سے میں انکار کر کے اپنی جہالت کا ثبوت نہیں دینا چاہتا، لیکن میرا مطمع نظر اور میرا موقف یہ ہے کہ ایسے 200 اور بھی وائرس ہیں جو میں کیری کر کے لیے گھومتا ہوں، جو اس سے بھی خطرناک ہے، جو اس سے کہیں خطرناک ہیں۔ ہارٹ اٹیک ایسی بیماری ہے، وہ وائرس نہیں، ایسی بیماری ہے کہ اس میں مرنے کے 100% امکانات ہیں۔ بلڈ پریشر آپ کو ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کہ آپ مر سکتے ہیں، اور میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، مجھے تو بلڈ پریشر سے ڈرنا چاہیے نا، کسی وقت بھی شوٹ کر جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ مجھے خطرہ اس کا ہے جو اچانک سے شوٹ کر جائے گا، اس سے میں پیرالائزڈ ہو سکتا ہوں، اس میں کومے میں جا سکتا ہوں، اس سے میں اپاہج ہو سکتا ہوں، میرے ایک سائڈ جا سکتی ہے جسے آپ فالج کہتے ہیں۔ اس سے مجھے ڈرایا نہیں جا رہا، اس کی اویئرنیس نہیں دی جا رہی کہ آپ تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دو، آپ گھی چھوڑ دو، آپ نمک چھوڑ دو۔ مجھے ڈرایا جا رہا ہے ایسے وائرس سے، ایسے انڈٹھے دشمن سے جس کو آج تک میں نے دیکھا نہیں، میری خورد بھی نے نہیں دیکھا۔ تو ایک تو یہ تھا خان صاحب، دوسرا میں عرض کروں، یہ جو کرونا تھا نا، آپ نے پوچھا کب ختم ہوگا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ 3rd وار ہے، یہ تیسری عالمی جنگ تھی۔ یہ 3rd وار جو تھی، یہ تیسری عالمی جنگ جو تھی، انٹرنیشنل وار، یہ ایک کرونا وائرس کے نام پہ لڑی گئی، یہ کسی ہتھیار سے نہیں لڑی، یہ بلٹ کی جنگ، یہ بم کی جنگ، یہ ایٹم بم کی جنگ نہیں تھی، میزائل کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک وائرس سے لڑی گئی۔ اور اس میں اتفاق سے ہمارا اپنا ایک اتحادی ملک جیتا، ہمارا دوست ملک جیتا، اس بات کی خوشی بھی ہے، چائنا جیتا اس میں، اس جنگ کو اس نے انٹرنیشنل سب کو بیٹ کر دیا اور وہ جیت گیا، دنیا کی معیشت پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ آپ نے کہا کہ یہ صورتحال کب تک چلے گی؟ جب تک چائنا چاہے گا تب تک چلے گی۔ خان صاحب یہ بڑا مختصر سا اس کا جواب ہے، جب چائنا سمجھے گا کہ اس نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، پھر وہ کہہ دے گا کہ جی دنیا سے، اب دیکھیے چائنا میں ووہان سے اس کا آغاز ہوتا ہے، چائنا نے کہا جی، اچانک سے اس نے کہا جی کرونا آ گیا، پوری دنیا کے میڈیا پہ یہ چھا گیا، ہمارے سوشل میڈیا پہ آ کے خدا کا شکر ہم چمگادڑ نہیں کھایا کرتے تھے، ہم چوہا نہیں کھایا کرتے تھے، اس لیے ہم بچ گئے ہیں، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا جی، اسلامی اصولوں پہ چلنے والے، یہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ جنگ کون سی شروع ہوئی ہے۔ ہوا کیا کہ پھر 2 ہفتے کے بعد چائنا نے کہہ دیا جی ہم نے تو ہاسپٹل بنا لیے اس کے، بابا 2 ہفتے میں ہاسپٹلز بن گئے، 2 ہفتے میں انہوں نے اس کے لیے ہاسپٹلز بنا لے الگ سے، اور پھر اگلے 2 ہفتوں میں انہوں نے کہا جی ہم نے اس کا علاج بھی تیار کر لیا، اور پھر اس کے 2 ہفتوں کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے کنٹرول بھی کر لیا۔ 6 سے 8 ہفتوں کے بعد چائنا جو ہے وہ اس کی منڈی کھل جاتی ہے، اس کی معیشت چل پڑتی ہے۔ میرے یہاں پونی بنانے والا، یہاں پہ چھابا بنانے والا، یہاں پہ لوٹا بنانے والا، پلاسٹک انڈسٹری ساری کی ساری بند، ایون کہ آپ شارپنر سے لے کر پینسل تک نہیں بناتے۔ اب پوری دنیا میں یہی عالم ہے۔ انڈیا کی آبادی جو ہے 1.25 ارب سے 1.5 ارب کے قریب ہے، کیا ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ وہاں کی آپ نے معیشت بند کر دی، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں جو 50 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک کام کر رہے تھے، وہ بیچارے وہ بالکل ختم ہو گئے، اور دوبارہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے میں، آپ کرونا کو 1 مہینے میں بھی ختم کرتے ہیں، انہیں 1 صدی لگے گی آگے سٹینڈ ہونے میں، پتہ نہیں ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے۔ ان کے تو کرائے نہیں ان سے دیے جانے، 3-3 4-4 ماہ کے بل نہیں دیے جانے ان کے، اتنی سی آپ کی راس ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، معذرت کے ساتھ، چائنا نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے دوستوں جیسا رکھا ہے، اور ہماری بڑی بھرپور امداد دے رہا ہے، ہمارے لیے ایکوپمنٹ بھیج رہا ہے، ہمارے لیے کٹس بھیج رہا ہے، ہمارے لیے تمام میڈیکل جو ضروریات مہیا کر رہا ہے، ہمیں مالی تعاون دے رہا ہے، اور چائنا نے یہ بھی ہمارے ساتھ MOU سائن کر رہا ہے کہ پاکستان کو پہلے ویکسین جب بنتی ہے پاکستان کو دی جائے گی۔ ہم تو چائنا کے احسان ماندہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے۔ خان صاحب میں بھی اس کا احسان مند ہوں، ہم اس کے اتحادی ہیں، اور اس کی تھا پہ ہم ہی نے تو سب سے پہلے ناچنا ہے۔
یہ جو وہ ڈھولک بجا رہا ہے اس پہ سب سے زیادہ ہم ہی نے ناچنا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں, میں کب انکار کر رہا ہوں, لیکن کیا ایسا ہوگا؟ وہ ایک فلم آئی تھی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ہم کب تک دوسرے کی شادیوں میں ناچتے رہیں گے, دوسرے کا ولیمہ کھا کے خوش ہوتے رہیں گے, دوسرے کے چھوارے کھا کے یا بانٹ کے ہم خوش ہوتے رہیں گے؟ خان صاحب, ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے, ہم نے ایک باوقار قوم کی حیثیت سے اپنا لوہا منوانا ہے. پاکستان دنیا کی سب سے باصلاحیت قوم ہے, تو ہم نے کب تک چائنا کے سہارے پر چلنا کہ چائنا ہمیں کٹس دے رہا ہے؟ ظلم کی بات. اب میں نے یہیں پہ تو کلائمیکس کس کا کرنے والا تھا کہ ساری چیزیں آپ آئیں گی چائنا سے, کیونکہ آپ کی معیشت اس نے بند کر دی, آپ کی فیکٹریز بند ہیں, چائنا سے آئیں گی. تو چونکہ وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے, اسی بات کے پیسے دے رہا ہے کہ آپ چپ کر کے میری تھاپ پہ ناچتے جائیں, آپ کچھ نہ بنائیں. خان صاحب, ابراہم لنکن نے کہا تھا, امریکہ جس کو آپ گالیاں دیتے ہو, اس کے پریزیڈنٹ نے ایک جملہ کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ آپ آج مجھے مچھلی کھلا دیجئے, میں آج مچھلی کھا لوں گا. آپ مجھے مچھلی پکڑنا سکھا دیجئے, میں ساری عمر کھاتا رہوں گا. خان صاحب, آپ چائنا سے مچھلی لے کے نہ کھائیں, جو آپ نے مجھے کہا کہ وہ ہمیں ہر موقع پر پیسے دے دیتا ہے, ویکسین دے دیتا ہے, یہ دیتا ہے. خان صاحب, آپ مجھے ایک دن مچھلی دیں یا 100 دن مچھلی دیں, میں آپ سے مچھلی لے کے کھاتا رہوں گا, بڑے مزے میں رہوں گا. لیکن اگر میں آپ سے مچھلی پکڑنا سیکھ لوں, میں ساری عمر کھاتا رہوں گا, میرے بچے بھی کھاتے رہیں گے. تو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. کب تک ہم چائنا سے پیسے کفیل ہونا چاہیے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ناظرین, بڑی پرمغز گفتگو ہو رہی ہے ہر حوالے سے, چونکہ پروگرام آئینہ ہر حوالے سے گفتگو کرتا ہے اور ناظرین تک پہنچاتا ہے. تو ناز صاحب چونکہ ادیب ہیں, شاعر ہیں, کالمسٹ ہیں, گہری نظر ہے معاشرتی چیزوں پر, ناز صاحب نے اپنے دل کھول کر بیان کیا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے, خود کفیل ہونا چاہیے. ناز صاحب سر, میں آپ سے, رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آپ نے اپنی بکس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا بھرپور اظہار کیا ہے, اہل بیت سے عشق کا بھرپور اظہار کیا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے 2-4 اشعار فرمائیے گا, تاکہ رمضان کی جو فضیلت ہے اور اہل بیت کی جو شان ہے, ہم اس ثواب میں, ہم اس محفل کا حصہ بن جائیں. بہت شکریہ خان صاحب. عشق رسول جو ہے اور اہل بیت کا جو عشق ہے, اس کی جو محبت اور مودت ہے, یہ تو میری گھٹی میں ہے, یہ میرے خون میں, اور میری سب سے بڑی عبادت, ریاضت اور میری سب سے بڑی جو اثاثہ ہے وہ یہ عشق رسول ہی ہے اور ان کی آل سے محبت. تو میں نے بہت کچھ لکھا, نعت کے 2-3 اشعار اور ترنم سے میرا گلا جو ہے آؤٹ آف کمانڈ ہے, رمضان کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی. لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اپنی ہی کمپوزیشن میں 2-3 اشعار ایک نعت رسول کے. خاک پائے شہ لولاک کو چھونا چاہوں, خاک پائے شہ لولاک کو چھونا چاہوں, خاک پائے شہ لولاک کو چھونا چاہوں, کتنا بھولا ہوں کہ افلاک کو چھونا چاہوں, کتنا بھولا ہوں کہ افلاک کو چھونا چاہوں, خاک پائے شہ جس نے چوما ہے تیرے قدموں کو آتے جاتے, جس نے چوما ہے تیرے قدموں کو آتے جاتے, اس نگر کے خسو خاشاک کو چھونا چاہوں, اس نگر کے خسو خاشاک کو
छूना चाहूं खाके पाए शहे लोलाक को छूना चाहूं माशाल्लाह। जिसमें अतहर जिसे छूने की सादत बख्शी, जिसमें अतहर जिसे छूने की सादत बख्शी, इज़्न हो तो उसी पोशाक को छूना चाहूं, इज़्न हो तो उसी पोशाक को छूना चाहूं, खाके पाए शहे लोलाक को छूना चाहूं। तेरे नालैन को छू कर जो बनी सर का ताज, तेरे नालैन को छू कर जो बनी सर का ताज, नाज उस खाक के इदराक को छूना चाहूं, खाके पाए शहे लोलाक को छूना चाहूं। कितना भोला हूँ कि अफलाक को छूना चाहूं। नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि इदरीस नाज साहब हमारे साथ तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम किया। सर शुक्रिया। QSTV की फ़ख्रिया पेशकश प्रोग्राम आईना हर हवाले से, हर ज़ाविये से सवालात करता है, जवाबात लेता है और माशरती, सियासी, समाजी हवालों से लोगों को आगाही देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं और एक दफ़ा फिर इदरीस नाज साहब जो कि हमारे मुल्क का सरमाया हैं, सर शुक्रिया, हर हवाले से अदबी, खुसूसी हर अदबी हवाले से मैं उनकी यहाँ आमद पर, तशरीफ़ आवरी पर उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। और आपको दोबारा भी ज़िंदगी में ज़रूर बुलाएंगे सर। ये QSTV का वादा है सर। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हाल पूछते हो मेरे ज़मीर का, आईना दिखाता हूँ साहब इक़्तिदार। सियासी व समाजी, माशरती, सकाफ़ती ज़ावियों की आवाज़ प्रोग्राम आईना। नज़रअंदाज तबके की आवाज़ प्रोग्राम आईना। माशरा में होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ देगा प्रोग्राम आईना। देखना न भूलिए प्रोग्राम आईना।